बनी पीटीआई को भी समझ में आ जाना चाहिए कि मैं अभी भी उनकी जान बचाने की जद्दोजहद कर रहा हूँ। 24 को जो दोबारा इन्होंने अटेम्प्ट किए, ये 9 मई 2 था। इमरान खान ने कहा है एक लास्ट कार्ड है जो मेरे पास है, जो सूबे के अवाम ने मैंडेट दिए इस मकसद के लिए कि सूबे के मसाइल हल करने के लिए, और वो उनकी तरजीहात में शामिल ही नहीं। हमारी सूबाई हुकूमत ने अपना सूबा आग में धकेला हुआ है, इस्लामाबाद में जाके वो आग लगाना चाहते हैं। मेरी बात आप लिख लें, अब ये इतनी जल्दी दोबारा आने की पोजीशन में कभी भी नहीं होंगे। 5 मुल्कों में जा रहा हूँ और वहाँ भी मुझे जाके एक्सप्लेन करना है कि इमरान खान की जान को, उनकी बेगम, उनके हवाले से क्यों खतरा है। बुशरा बीबी साहिबा में इमरान खान की बहनों में लड़ाई करवाने की कोशिश की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। 24, 25, 26 नवंबर जो हालात व वाक़यात हुए, पाक फ़ौज को तो आर्टिकल 245 के तहत तलब किया गया था, यानी बाकायदा कानूनी और आइनी तकाज़ों के तहत जब सिविल गवर्नमेंट पाक फ़ौज को तलब करती है तो वो उसी आइनी और कानून को सामने रखते हुए आए। फिर एक मसलसल प्रोपेगेंडा किया गया कि गोली क्यों चलाई गई, और आज कोर कमांडर्स इजलास में इस प्रोपेगेंडे के ख़िलाफ़ शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। जब कोर कमांडर्स फोरम पर तहफ़्फ़ुज़ात का, तशवीश का इजहार किया जाएगा तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस तो ज़रूर होंगे। वो क्या होंगे, हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे। 9 मई के जो लोग ज़िम्मेदारान थे, बिलाखिर आज उन पर इंडाइटमेंट दायर कर दी गई, यानी फ़र्द जुर्म आयद हो गई, जो बानी पीटीआई खान साहब पर भी की गई। लेकिन खान साहब तो उस दिन भी कह रहे थे, जब वो सुप्रीम कोर्ट में आए थे, उन्होंने कहा था मैं तो बंद था, कस्टडी में था, मुझे क्या पता बाहर क्या हो रहा है। तो क्या इस इंडाइटमेंट का उन पर असर क्या होगा? और तीसरा अहम सवाल ये है कि बहुत सारी मुलाकातें हो रही हैं, अहम मुलाकातें हो रही हैं। मसलन सेनेटर फैसल वाडा साहब पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से मिले, फिर आज वो मौलाना फजलुर रहमान से भी मिले। क्या वाकई 26वीं आइनी तरमीम पर ही बातचीत हुई होगी? वैसे एज अ जर्नलिस्ट मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता कि सिर्फ 26वीं आइनी तरमीम पर ही बात हुई होगी, क्योंकि आज हमारे रूबरू भी सेनेटर फैसल वाडा साहब हैं। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए, आपने वक्त दिया, और हमेशा अहम मौके पर हम आपसे बातचीत किया करते हैं, लेकिन आज बहुत ही अहम मौका है, क्योंकि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि सरकारी इमारतों को महफूज बनाने और काबिल एहतराम गैर मुल्की वफूद के दौरे पाकिस्तान के दौरान महफूज माहौल फराहम करने की गर्ज से पाक फ़ौज की कानूनी तैनाती के ख़िलाफ़ किए जाने वाले बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर कोर कमांडर ने तशवीश का इजहार किया। जब कोर कमांडर्स बैठकर तशवीश का इजहार करेंगे, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, असरात क्या होंगे? बहुत शुक्रिया पराचा साहब। देखिए पराचा साहब, मेरे लिए इस पूरी प्रेस रिलीज़ के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो 4 हैं। अच्छा, जो जिसको मैं बहुत मतलब नेचुरली बाकी चीज़ें तो हैं, लेकिन ये 4 जो है मेरे लिए पंच लाइन है। सबसे पहले चीज़ क्लैरिटी दी है जो आर्मी चीफ ने कि हम पाकिस्तान और की अवाम के साथ हैं, किसी सियासी पार्टी के साथ। तो ये क्लैरिटी सबको होनी चाहिए। जो एक पेज हम करते थे, जो एक पेज कोई और कर रहा है, कोई आगे करेगा। तो आइन और कानून के ताबे तो जमहूरियत के नीचे एक सिस्टम है जिसके तहत वो चलती है फ़ौज, लेकिन फ़ौज का कोई लव लॉस नहीं किसी भी सियासी पार्टी के साथ, उनका अपने मुल्क के साथ और अवाम के साथ है। और ये क्लैरिटी होना और देना बहुत ज़रूरी होती है वक्तन वक्तन, क्योंकि पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपनी तासुर क्रिएट कर देते हैं और उसके हमारे साथ है, जैसे कोई उनके अब्बा जी का कोई मुलाजिम है, वो ऐसा नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जो उसमें एक और इसी पॉइंट पे आपने अहम बात की, क्या इसका मतलब हम ये समझें कि ये जो अभी गवर्नमेंट क्लेम करती है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, कि हम वही पुरानी बात सेम पेज वाली है, वो सेम पेज सिर्फ अवाम के साथ है, किसी सियासी जमात की या किसी हुकूमत के साथ नहीं है, ऐसे आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल ऐसी ही बात है। देखें, पाकिस्तान और उसकी अवाम का मतलब क्या हुआ? जो काम ठीक करेगा, आइन और कानून के ताबे जो चीज़ें हैं उस हिसाब से चलेंगी। अगर पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान के लोगों को तकलीफ़ होगी तो फिर जो तकलीफ़ पहुंचाएगा उसको इनसे तकलीफ़ होगी। इसमें तो बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरी उन्होंने बात बड़ी अच्छी और इम्पॉर्टेंट इस टाइमलाइन के तहत कही है कि अफ़गानिस्तान हमारा ब्रदर मुल्क है,
لیکن ٹیررزم کے معاملات کے اندر جو ان کی زمین استعمال کریں اس کو دیکھیں. اس کے اندر ہی بڑی کلیئرٹی آ گئی, کیونکہ ادھر بھی سیاستدان کے پی کے جو تاثر پیدا کر رہے تھے کہ شاید افغانستان اور ہم آپس میں کوئی دشمن ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور زبردست میرے خیال سے اسٹیٹمنٹ ہے پاکستان اور اس خطے کی امن و امان کے حساب سے. نمبر 3 جو انہوں نے, جس کو میں 2-4 دن سے ہائی لائٹ کر رہا تھا, کہ یہ جو پٹھانوں کا جو نیریٹو بنانے کی کوشش کی ہے کہ پٹھانوں کے ساتھ پنجابی, سندھی, بلوچی, مہاجر, یہ کوئی دوسرے ملک کے تھوڑی ہیں, سب پاکستانی ہیں. اور قومیت کا جو بیانیہ ہوتا ہے وہ ملک کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے. اس میں ایک قومیت کا جو کھیل کھیلا وہ تو بیگم صاحبہ جو ہیں خان صاحب کی, انہوں نے شروع کیا پٹھان 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 کر کے. آپ بشرا بیگم صاحبہ کی بات کریں. عمران خان صاحب کہ ابھی تو آج کے دن تو ایک ہی ہیں, کل طلاق کے بعد دوسری آ جائیں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اس پہ آگے بات کریں گے. دوسری چیز یہ کہ اس کو پھر وہ بیگم صاحبہ نے ایک بہت ہی خطرناک نیریٹو کو جنم دیا, اور پھر گورنمنٹ کی ارسپانسبل ٹیم اور انکمپٹنٹ ٹیم نے اس کو تاثر ایسا دیا جیسے وہ بھی پنجابی جاگ کی سیاست کرنے آ رہے ہیں. تو قومیت کو آمنے سامنے کیا اور امپریشن یہ دیا کہ شاید ریاست, آرمی, اسٹیبلشمنٹ پٹھانوں کے خلاف ہے, جو کہ آج ختم بھی کر دیا اور ایسا تھا بھی نہیں, اور کلیئر کر دیا. اور دوسری طرف ایک اور تاثر دیا گیا بیانات سے کہ تحریک انصاف کے آگے بھی ریاست اسٹیبلشمنٹ آف فوج کھڑی ہے, جو قصہ نہیں ہے, جو کیس نہیں ہے, کیونکہ وہ نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے نہ کسی کے خلاف ہے. اس کے اندر بھی کلیئرٹی رکھنی چاہیے. چوتھا جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے پروپیگنڈا. پروپیگنڈا ملک سے باہر جو ہو رہا ہے تو بفرور ہیں, بھگوڑے ہیں, بھاگے ہوئے. اور یہ جو پروپیگنڈا آپ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو مائلیج ملتی, مائلیج سے آپ کو ڈالرز ملتے ہیں. ان بھاگے ہوں کے خلاف تو خود پی ٹی آئی نے کہا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. آپ کو معلوم ہے نا, بیرسٹر گور خان صاحب یہی بات کر رہے ہیں, وقاص اکرم شیخ صاحب یہی بات کر رہے ہیں, دیگر بھی یہی بات کر رہے ہیں. دیکھیں راجہ صاحب, ان کو سب کو ڈالرز ملتے ہیں جب یہ اس طرح کا پروپیگنڈا ملک سے باہر کرتے ہیں یا ملک کے اندر کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب آپ ڈیٹیچ ہوتے ہیں تو کمپلیٹلی ڈیٹیچ ہو. ٹھیک ہے, آپ کے ہم اس قسم کی سیاست کو مانتے ہی نہیں ہیں. پروپیگنڈا میں کیا ہوا, 2019 کی کوئی ویڈیو لگا دی ہے, کوئی لاشوں کی لگا دی ہے, پرانی ایسے ہی. پھر اس کے بعد 3 پمس ہسپتال میں سے سرٹیفکیٹ آیا جن کو گولیاں لگی ہیں اور ان کی شہادت ہوئی ہے. تو اس میں تو بڑا کلیئر ہوں, تحریک انصاف نے مار دی ہے. اگر میں ڈبیٹ کر رہا ہوں, اس میں یہ تو نہیں لکھا پولیس نے مارا ہے سرٹیفکیٹ میں یہ لکھا ہے بالکل سرٹیفکیٹ ٹھیک ہے, 3 آدمی کو گولیاں لگی ہیں اور وہ مارے گئے ہیں, تو سرٹیفکیٹ بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ 200, 400, 40, 20, 50 یہ جو سچویشن کریٹ کریں, انریسٹ کریٹ کریں تاکہ اکانومی خراب ہو. یہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے 5000 لوگ لاپتہ ہیں. تو دیکھیں نا, اگر اچھا پھر حکومت نے بھی بالکل نالائکوں والا کام کیا کہ آپ ایک جگہ کہہ رہے ہیں 25-30 ہزار آدمی تھا, 20 ہزار آدمی تھا, اور آپ نے 1 لاکھ آدمی نامعلوم آدمیوں کی FIR کر دی. تو یہ کیسے آپ کریں گے؟ ایک طرف میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ سر یہاں تو 5 آدمی ہیں اور 5000 کی FIR کر دوں, تو آپ مجھ سے پوچھیں گے مذاق کر رہے ہو. تو سینسیبل ہونا چاہیے. آپ نے حامد میر صاحب کے شو میں سن رہا تھا بڑا کینلی, آپ نے کہا تھا کہ گولی تو چلی ہے لیکن یہ کیسے اسٹیبلش ہو کہ کس نے گولی چلائی. اب جو پی ٹی آئی کا ایک ٹرینڈ انہوں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ عالمی سطح پر بنایا ہے کہ گولی کیوں چلائی, اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں پراجو صاحب, اگر کوئی سڑک پہ کتے بھونک رہے ہیں تو ایک تو آپ کو جواب نہیں دینا چاہیے. آپ کو عقل مند آدمی ہوتا ہے اس گلی سے نکل جائے, دوسری گلی سے چلا جائے. اس میں آپ کو اپنی طاقت دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ پاگل کتے بھونک رہے. ایک دوسری چیز یہ کہ آپ کے پروپیگنڈا کو کون بائی کر رہا ہے. سوشل میڈیا بائی کریں تو سوشل میڈیا کو جو دیکھتے ہیں, جو سوشل میڈیا میں سینسیبل لوگ ہیں, ان کو پتہ ہے ان کو ڈالرز میں پیمنٹ ملتی ہے. میں آج گالی دوں گا اور میری ویورشپ بڑھے گی تو مجھے ڈالرز میں کروڑوں روپے ملتے ہیں. یہ جو آج, اور میں کہتا ہوں کامیابی ہونی چاہیے, ترقی ہونی چاہیے, انسان کو پیسہ کمانا چاہیے, ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف یور کنٹری. اپنے ملک کی سلامتی کے ساتھ نہ کھیلیں. یہ آپ کے اشتعال ڈلانے سے ایک جرگے کا انسیڈنٹ ہوا ہے جس میں سزا ہو گئی اور مار دیا کسی کو, جبکہ وہ ویڈیوز بچی کی غلط تھی. نہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, دیکھیں جو باہر بیٹھے ہیں, چلیں وہ تو آپ کے ایک پراجا صاحب, سوری بھول جاؤں گا میں پراجا صاحب, ایک تو میں آپ کے توسط سے انٹیریئر منسٹری کو ایک چیز بڑی کلیئرٹی سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ عمران خان صاحب کی حکومت میں نواز شریف صاحب کا پاسپورٹ اور ID کارڈ کینسل کر سکتے تھے, تو یہ اتنے مفرور بگوڑے ہیں جیسے قاسم سوری ہے جو عمران خان کو پاگل ثابت کر رہا ہے,
ایسے جتنے بھی لوگ مفرور ہیں ان سب کے ID کارڈ اور پاسپورٹ سسپینڈ کریں, کینسل کریں. کس قانون کے تحت؟ جس قانون کے تحت نواز شریف کا ہوا تھا, جس قانون کے تحت باقیوں اس کو تو ہم تنقید کرتے رہے نا کہ سب پورا ملک کر رہا تھا کہ غلط کیا. خیر اگر پورا ملک آپ کے پیچھے پڑ جائے, مجھے میں کہوں آپ کی ٹائی پسند نہیں, ٹائی پسند نہیں, ٹائی پسند نہیں, تو آپ کو کیا کینسل کر دیں گے؟ نہیں, وہ اشتعال پھیلا رہے ہیں, وہ ایک پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی وہ وہاں سے ڈیالہ سے نکل کے پاگل, مجھے تو پتا تھا وہ کیا کر رہے ہیں سارے, کہ وہ کیمپین چلا رہے ہیں کہ کیونکہ عمران خان کی جان کا سودا کرنا ہے, اس کی خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے اس خطے کے مزاج کے ساتھ اس کی لاش پہ سب نے سیاست کرنی ہے 50 سال, اقتدار, دولت, عورت, بیگم صاحبہ, ان کے بچے, گوگی گینگ, لین دین, اٹرم پٹرم, سارا کچھ. پھر اسی طرح کے بہت سارے مفرور آ رہے. چلے مراد سعید کی مفروری سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اس کی مفروری میں وہ پکڑا گیا تو بہت سارے لوگ پھانسی کے پھندے میں چڑھ جائیں گے, جس میں بانی بھی ہیں, فیض صاحب بھی ہیں. بٹ ایسے جیسے وہ ہمارے طیب مفرور جو ہیں, جو جن کی شواہد ایسے ہیں کہ وہ منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں پوری دنیا میں, ایسے گھٹیا انیتھیکل کام ہے. اور پھر آپ دیکھیں نا کہ آپ کسی کی زندگی تباہ کر دیں, پھر اس سے نکاح کریں, اس کو ایکسیپٹ نہ کریں, آپ نے بوڑھے باپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں, آپ ٹویٹر پہ کہیں میں ہوں اور وہاں موجود نہ. اور عمران خان کو پہلی دفعہ جب مس انڈرسٹینڈنگ بڑے گھر سے ہوئی شروع, تو اس میں حماد تھے جو گئے تھے عمران خان کی کمپلین کرنے, یہ آپ یاد رکھیے گا. کون گئے تھے؟ حماد اظہر. وہ جب ہم گورنمنٹ کا ایسے تھے وہی وزیر. آپ نے ٹویٹ بھی کیا ان کے خلاف بہت. میں نے خلاف, میں نے سچی بات کی, مجھے تو کوئی فکر نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں تو ابھی وہ یہاں آ جائے تو میرے پاس اپنے ڈالے کھڑے, میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. میں تو دیکھیں پراج صاحب, میں نے انور صاحب کو ویس کہا, میں دشمنی بھی کھل کے کرتا ہوں اور نبھاتا ہوں 20-20 سال تک, اور دوستی بھی کھل کے کرتا ہوں, نبھاتا ہوں 50-50 سال تک. میرا مسئلہ صرف یہ ہے کہ میرے دشمنی کا کرائٹیریا ہے, میں اپنے برابر اور اپنے نیچے نہیں لڑتا, اپنے اوپر لڑتا ہوں کہ تاکہ میں خود ترقی کروں. اچھا, اس میں جو آج کور کمانڈر اجلاس ہوا, ظاہر پالیسی میکنگ کا پاک فوج کا سب سے بڑا ادارہ ہے, انہوں نے ایک بات بڑی واضح کی کہ ذاتی مفادات کے حصول کے لیے معصوم شہریوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے اور تشدد کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کسی بھی کوشش کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا. اب 26 نومبر والا جو جلوس تھا, جو ڈی چوک کی طرف آیا, اس کو تو لیڈ کر رہی تھیں بشرا بیگم صاحبہ, آپ نے ابھی ان کا ریفرنس بھی دیا. یہ پھر کیا ہوگا؟ بشرا بیگم صاحبہ کو ڈائریکٹ یہ کہا گیا ہے یا کسی اور کے بارے میں؟ میں یہ سوال آپ پہ چھوڑتا ہوں. ناظرین, بریک کے بعد ان سے جواب لیتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں سینئر سیاستدان سینیٹر فیصل واڈا صاحب. سینیٹر صاحب, سوال میں نے چھوڑا تھا, کور کمانڈر اجلاس میں کہا گیا کہ معصوم شہریوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے اور تشدد کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کسی بھی کوشش کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا. کانٹیکسٹ اگر 26 نومبر والی بات کی جائے تو وہ تو بشرا بیگم صاحبہ لیڈ کر رہی تھیں اس پورا جو جلوس آیا یا جو بھی ہوا. دیکھیں پراج صاحب, سب سے پہلے تو یہ کہ ان کا اریسٹ تو آن دا کارڈز ہے, اس میں کوئی غلط فہمی نہیں اریسٹ کی بات کر رہے ہیں؟ بشرا بی بی کی. ٹھیک ہے, بشرا بیگم صاحبہ اریسٹ ہو جائیں گی؟ بالکل ہوں گی نا, وہ تو بل سے ابھی تک باہر ہی نہیں آ رہے نا. کے پی کے انہوں نے نوگو ایریا بنا دیا, جب ضرورت پڑے گی تو وہاں بھی ریڈ ہو جائے گا. لیکن اور یہ ارینجمنٹ بھی ہے گنڈا پور ان کے سواریوں کا, جب وہ یہاں سے لے کے گئے ہیں کہ بھائی ہم اریسٹ کرا دیں گے, ہمیں ہماری اریسٹ پس پردہ کر دو. تو ٹھیک ہے, وہ بعد میں کبھی اریسٹ ہوئے یا نہیں ہوئے, لیکن یہ ضرور اریسٹ ہوں گی. ٹھیک ہے جی, آپ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بیگم صاحبہ اریسٹ ہوں گی 26 نومبر. مرڈر کی ایف آئی آر میں آپ کیسے کسی کو چھوڑ دیں گے؟ اور یہ تو کیمروں کی آنکھ نے دکھا دی نا کہ وہ کس طرح پہنچی نہیں, اشتعال دلایا, پھر بھاگ گئیں, مفرور ہو گئیں, پھر اس کے بعد وہ گاڑی میں ٹہلتے ہوئے CCTV فوٹیج ہے, سب چیزیں. پھر جن آ گیا, پھر بھوت آ گیا, پھر کیمیکل گر گیا, پھر ٹائر پنچر ہو گیا, سب جھوٹ پکڑے گئے نا. پھر ان کی بہن نے بیان دے دیا, پھر ان کی اسپوکس پرسن نے بیان دے دیا, کھل گئی نا کہانی, کھل گئی ہے. اس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں ان سب کی کہانیاں بھی کھل گئی ہیں, سب کمپرومائز. اب آج جو لوگوں کا اریسٹ ہوا ہے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ 9 مئی میں عمران خان ہی کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیں گے اور خود نکل جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. جب آپ گناہوں کا آج دیکھیں نا, عمر ایوب صاحب اریسٹ ہو گئے, راجہ بشارت اریسٹ ہو گئے, احمد چٹھا اریسٹ ہو گئے, اور باقی بھی اریسٹ ہو گئے. ابھی تو تھوڑی دیر میں ان کی شاید کورٹ میں پیشی بھی ہوگی کیونکہ عدالت کا حکم آ گیا تھا. تو یہ 9 مئی والا بالآخر اب گرفتاریاں شروع ہو گئیں. سوال یہ ہے کہ بانی PTI تو اس دن بھی کسٹڈی میں تھے, ان پہ فرد جرم عائد ہونے کا لیگل مطلب کیا ہوگا؟ وہ تو نہیں تھے موقع پہ نا. دیکھیں پراچو صاحب, ایک چیز آپ اس ملک کی ہسٹری بڑی یاد رکھیے گا اور بہت ضروری ہے, بڑا خطرناک ملک ہے. اس میں ایوان سے آدمی کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا گیا ہے بھٹو صاحب. اور آپ کو یہ یاد ہے کہ
جیل سے پھر ایوان میں بھی ہم نے جاتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے. یہ پاکستان کی جب یہ دو ہسٹریاں ہوں تو بہت خطرناک حصہ ہوتا ہے. تارا مسیح کو نہ بھولیں, وہ بھی اسی جیل کا حصہ تھا, اڈیالہ جیل میں ہی تھا. ٹھیک ہے, تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں سے کوئی مطلب ہے نہ مجھے اقتدار کے مطلب ہے, نہ مجھے ان کی سیاست سے مطلب ہے, بھاڑ میں گئی ساری چیزیں. میں تو آج بھی مخلصی سے عمران خان صاحب کی زندگی کو بچانا چاہتا ہوں. اس زندگی کو بچانے کے لیے نہیں, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے جو آپ ان کی زندگی کو مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ ان کی زندگی کا فیصلہ اور سودا بیگم, ان کی بیوی اور ان کے ہواری گنڈا پور ٹائپ لوگوں نے جتنے ہیں سامنے نظر آ رہے ہیں, جو کمروں میں بیٹھ کے اشتعال دلاتے ہیں اور خود کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں, انہوں نے بنا لی ہے. اس سے ٹائم کے اوپر ہے, اللہ تعالیٰ زندگی موت کا مالک ہے. لیکن میں بڑا کلیئر ہوں اس کے اندر, اور میں آپ کو بار بار یاد دلا رہا ہوں کہ میری 2 سال کی ساری باتوں کو ایک دفعہ واپس کر دے گا, کہ آنے والے دنوں میں وہ سب چیزیں کھولنا شروع کر دوں گا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, میں کیوں کنونسڈ ہوں, یہ کیسے ہو رہا ہے. آپ خطرناک اشارے دے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ تارا مسیح اڈیالہ جیل میں تھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھیوں نے جو اس وقت ان کے ساتھ ہیں ان کی زندگی کا سودا کر چکے ہیں. آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جی, میرا عمران خان صاحب ایک پاپولر لیڈر ہیں, ان کے ووٹر سپورٹر بیس ہے. وہ جیل میں تو یہ سب اقتدار میں بیٹھے ہیں, پیسہ کما رہے ہیں, بیوی ہو یا گنڈا پور ہو یا ایسے بہت سارے اور ہوں. آپ نے دیکھا کہ پوری پارٹی کی ساری لیڈرشپ غائب تھی, کہیں نظر نہیں ہے عمران کے حکم پہ, عمران خان صاحب کے حکم پہ. تو اس کو آپ کو سمجھ آنا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ سارا ٹولہ جو اقتدار اور دولت لوٹ رہا ہے, عمران خان صاحب کو مزید پھنسا رہا ہے اور ان کی زندگی کا فیصلہ کر رہا ہے, وہ اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں, باقی سب اقتدار میں نہیں ہے. اب آپ مجھ سے اگر کہیں کہ اس میں علی محمد خان ہے تو میں کہوں گا وہ ایسا آدمی نہیں ہے, یا آپ مجھے کہیں گے گوہر صاحب ہے وہ ایسا آدمی نہیں ہے. گوہر صاحب کا میں کہنے والا تھا, گوہر صاحب ایسا آدمی نہیں ہے, یا علی ظفر ہے یا وہ ایسا آدمی نہیں ہے, سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں ایسا آدمی نہیں ہے. جب نہیں ہے تو نہیں ہے, لیکن کیا سلمان اکرم راجہ صاحب یا گوہر صاحب یا علی ظفر صاحب پارٹی کی شکل ہے, یا یہ پی ٹی آئی؟ نہیں, پی ٹی آئی ہم تھے, فواد تھا, میں تھا, عمران اسماعیل تھا, یہ ساری علی محمد خان تھا. ٹھیک ہے, وہ تو خیر وہ بھی سام تھا, وہ چائنیز کوالٹی, وہ بھی 3rd کلاس تھی. عمران خان صاحب کی جو کہہ رہے تھے گولی مار دوں گا, اور پھر پریس کانفرنس کر کے ہاتھ جوڑ کے. اینی ویز نہیں, باقیوں کی آپ تعریف کر رہے ہیں. اور علی دیکھیں میری بات سنیں, میں جو آدمی ٹھیک ہوگا اچھا میں اس کی بات ہمیشہ چاہیے, میرا دشمن ہی کیوں نہ ہو, میں جو اچھی بات ہوگی جس کی اس کی امانتاً اچھی بات بتاؤں گا. میرا ہی نہیں کہ مجھے کسی سے نہیں بنتی تو میں اس کے خلاف چلاؤں گا. دیکھیں مراد صحیح بھی تھا, وہ اس جادو ٹونے اور اس بیت کے چکر میں پھنس گیا اور وہ اتنی آگے نکل گیا. واقعی مراد سعید آئے تھے ادھر جب 26 نومبر کا دھرنا؟ دیکھیں مجھے یہ تو نہیں پتا, دیکھیں مجھے نہیں پتا, لیکن وہ جس ڈگر پہ جا چکا ہے اور جس ڈگر کا حصہ بن چکا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بھی حفظ امان میں رکھے. اور وہ پکڑا گیا تو 2 زندگیوں کی حفظ امان میں نہیں. آپ نے تاریخ کا حوالہ دیا, بھٹو مرحوم شہید بھٹو کی بات کی آپ نے, لیکن جو کچھ ہوا 77 سے 79 تک پھانسی ہو گئی, اس کے بعد 40-45 سال کے بعد آج عدالت نے کہا کہ اوہ نہیں ہم سے غلطی ہو گئی, انفیئر ٹرائل کا کہا. تو آج اگر خان صاحب کی بانی پی ٹی آئی کی زندگی کو ویسا ہی کچھ ہوتا ہے جیسا آپ اشارے دے رہے ہیں, تو تاریخ میں ایک غلطی ہم کر چکے, ہم کیا دوبارہ غلطی کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں راجہ صاحب, بھٹو صاحب کی پھانسی کا ایکسیپٹنس آ گئی 45 سال بعد کورٹ سے کہ ہم نے غلط کیا. کیا ہم بھٹو صاحب کو واپس لا سکتے؟ نہیں لا سکتے. چلا گیا, اس کو جانے والے کا کیا کریں گے؟ عمران خان صاحب اللہ نہ کرے مفروضے کے تحت بات کروں, ان کے ساتھ بھی سودا کر کے مروا دیتے اور اس پہ سیاست کرتے تو اس کی لاش, اس کی تصویر, اس کی جھنڈا لے کے پھریں گے, ووٹ لیں گے, پیسہ کمائیں گے, اقتدار لیں گے. 45 سال بعد پھر بتایا جائے گا کہ ان نے کیا تھا, وہ تو خود 45 سال بعد قبر میں ہوں گے اگر ان کی اپنی زندگی بھی ہوئی. تو یہ تو قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہم میں سے کوئی لیڈر نہیں تھا, نہ ہم ہیں نہ تھے, لیکن اگر آپ مجھے کہیں, میں بہت سارے میں احترام کرتا ہوں وی لاگرز جو میری بات کر رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں بڑا کلیئر ہوں پراجا صاحب, میں پی ٹی آئی میں نہیں جا رہا, نہ مجھے جانا ہے, نہ مجھے عمران خان صاحب کو کچھ چاہیے. لیکن اگر آپ مجھے کہیں گے میری عمران خان صاحب کے لیے, میں وی لاگرز کا سن رہا تھا, 1-2 کلپس میرے پاس آئے, وہ کہتے ہیں میرا دل دھڑکتا ہے, میں ان کو پیار کرتا ہوں, تو میں نے اس کو بھی ڈینائی نہیں کیا. میں نے تو ان کو پیار کیا, میں نے تو ان کا احترام کیا, میں نے تو ان سے بہت کچھ سیکھا, وہ بھول گئے. اور آج بھی جب ان کی موت کا سودا کرنے کا مجھے اپریہنشن ہو رہا ہے تو میں اس کے لیے اللہ نہ کرے بھرپور کوشش کروں گا. 15 تاریخ کا میں 5 ملکوں میں جا رہا ہوں, یہ انریسٹ کی سچویشن کریٹ کرنے کے, یہ کس طرح پاکستان کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں.
پی ٹی آئی والے اور بیگم صاحبہ اور اس کے ہواری گنڈا پور ٹائپ لوگ جو عمران خان صاحب کی زندگی کے ساتھ کھیلنا چاہ رہے ہیں. میں انٹرنیشنلی بھی، میں بھی تو انٹرنیشنل لوگوں کو جا کے بتاؤں گا نا، پاور کوریڈورس کو جا کے بتاؤں گا. ایسا تو نہیں ہماری رسائی نہیں. اگر لابیز کے کسی خاص مشن پہ جا رہے ہیں؟ مشن نہیں ہے. دیکھیں میرے لیے جان سب کی عزیز ہے. میرے لیے وکر کی جان بھی امپورٹنٹ ہے، میرے لیے نواز شریف صاحب کی جان بھی امپورٹنٹ ہے. لیکن عمران خان تو میرا لیڈر تھا نا، میں نے اس کے ساتھ زندگی کے 15 سال گزارے ہیں اور اتنے قریب گزارے ہیں، اور 4 جو اس کے قریبی تھے اس کا میں حصہ تھا. اگین آپ نے پھر موت کی بات کی، آپ نے اگین طارق مسیح کی بات کی. آپ کو واقعی کچھ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں پراج صاحب، نظر سے پہلے ابھی تو میں نے بہت ساری چیزیں ہلا دیا، آپ لوگوں کو اعلام کر دیا. آپ لوگ مجھے آئی ایم الارمڈ آنیسٹلی، سو ا لاٹ آف پیپل آر الارم. اس کے اندر کوشش تو امید ہے اللہ سے کہ ان کو ناکامی ہوگی، لیکن بہت ساری چیزوں میں کامیابی ہو چکی ہے نا انہی ولچرس کو جو پی ٹی آئی کے خان کے ہمدرد بن کے کر رہے ہیں. اور دوسرا دیکھیں ابھی خان صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی 2 دن پہلے کہ بات چیت سے بات کرو، اسمبلیوں میں جاؤ. اسی دن ایک گندا خریز ٹویٹ آ گیا. تو میں سب کو سمجھا رہا ہوں کہ بھائی یہ ٹویٹ اس کے پاس تو نہیں ہے نا، اس نے تو نہیں کیا. اب آپ اندر ہیں، میں آپ کے نام پہ آپ کے لیے بغض وینم اپنے فون سے کر دیتا ہوں آپ کے نام سے. تو کون کر رہا ہے؟ پارٹی والے جو خان کو چاہتے ہیں. مجھے آپ بتائیں نا یہ پاگل پنے والی بات کہاں سے لائی پی ٹی آئی کہ وہ پاگل ہو گئے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا گیم کیا ہو رہی ہے؟ پہلے اس کو پاگل قرار دیں گے، پھر اس کو پاگل خانے میں پہنچائیں گے. نہیں، پھر خان بھی تو اس کو ڈس ایسوسیٹ نہیں کرتے نا کہ جو ٹویٹ آتے ہیں وہ اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ بھائی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج پرسوں کے ٹویٹ کے اوپر پارٹی کے کسی لیڈر نے ری ٹویٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں خان صاحب کو تھوڑی ہوش آ جانی چاہیے، آ جائے گی. امید کرتا ہوں اللہ سے کہ ان کی آنکھ کھل جائے گی. لیکن اب پراجا صاحب ایشو یہ نہیں ہے. پراجا صاحب اب ایشو یہ ہے کہ آپ نے اس پاکستان کو انریسٹ، بحران، لڑاؤ جھڑاؤ، تعصب، قومیت، ان جھگڑوں سے، خون خرابے سے نکالنا ہے. سیاسی مخالفت آپ کی بہت ساری ہیں، ہوتی ہیں، ہوئیں. ذاتی اس کو دشمنی میں نہ بنائیں، نمبر 1. نمبر 2 یہ اکانومی ٹھیک کریں، لوگوں کو روزگار میں، لوگ پڑھے لکھے. اس کے لیے آپ کو سارا جو بدبودار جنازہ ہے ڈیموکریسی کا، ایکسپائرڈ لیڈرز کا. اب ہماری بدقسمتی ہے کہ ایکسپائرڈ لیڈرز ہیں، لیکن یہ میں ضرور سمجھتا ہوں کہ ان سب کا یہ آخری اقتدار ہے. اس کے بعد یہ گلی کوچوں کی سیاست کریں گے، گلی کوچوں میں جا نہیں سکیں گے. یہ بڑا کلیئر ہے. میرا اگلا سوال بھی آپ سے یہی ہے، لیکن بریک کے بعد میں آپ سے یہ جواب لوں گا. آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملے، پھر آپ سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے، آپ پھر آج مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے. اسحاق ڈار صاحب اس وقت مولانا فضل الرحمان بلاول بھٹو زرداری صاحب سے مل رہے ہیں. یہ کیا پک رہا ہے؟ کیا کچھ بہت کچھ ہونے والا ہے، کچھ بڑا ہونے والا ہے؟ ناظرین بریک کے بعد جواب لیتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور جناب سینیٹر فیصل واڈا صاحب آج ہمارے روبرو ہیں. سینیٹر صاحب، بڑا اہم کوشچن ہے میرے لیے ایز اے جرنلسٹ بھی اور میرے ویورز کے لیے بھی کہ آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملے اور ظاہر ہے آپ نے کراچی کا موسم نہیں پوچھا ہوگا، اسلام آباد کا موسم نہیں پوچھا ہوگا. پھر آپ آج ملے مولانا فضل الرحمان صاحب سے. بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کل مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے. آپ کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب مشیر ہیں سیاسی امور کے، وہ بھی مولانا صاحب سے ملے جا کر. پھر اسحاق ڈار صاحب نائب وزیر اعظم ہیں اور جو پولیٹیکل پروسیس پہ نون لیگ کا اگر کوئی وفد جاتا ہے کہیں تو ڈار صاحب اس میں ضرور ہوتے ہیں. وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے مل رہے ہیں. کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ پر آشا صاحب دیکھیں، مجھے یہ نہیں کہنا کہ 26ویں ترمیم پر ہم بات کریں. خدا کے لیے میں ایک جرنلسٹ ہوں، میں اس کو نہیں ماننے والا. پر آشا صاحب آپ اس کو اپریشیٹ کریں کہ شاید میں وہ ٹیکا ہوں طاقت کا، جب بی پی لو ہو جائے تو لگنے کے بعد سب کھڑے ہوئے آتے ہیں. تو اگر آپ کو اتنی ساری ایکٹیویٹیز لگ رہی ہیں تو اچھی بات ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں پراجا صاحب، بلاول صاحب سے جو میری میٹنگ ہوئی اس کا ایک حصہ تو نیچرلی سامنے ہے، کچھ چیزیں پرائیویٹ ہیں. مولانا صاحب کا بھی ایک حصہ میری میٹنگ کا جس میں ان کے صاحبزادے بھی تھے، مرتضیٰ صاحب بھی تھے، اور ایک حصہ میٹنگ کا جس میں میں اور وہ اکیلے 1-on-1 تھے. اچھا 1-on-1 بھی ملے آپ مولانا صاحب؟ یہ پریس کانفرنس میں کہا ہے. جی جی. تو میں اس کے لیے صرف آپ کو یہ کہتا ہوں کیونکہ نیچرلی آپ کے ساتھ تعلق میرا اچھا ہے اور سب کے ساتھ ہی ہے، تو میں صرف آپ لوگوں کو اتنا بتاتا ہوں، آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہت سمجھدار ہیں، تیر پانچا کرنے میں بہت تیز ہوتے ہیں. تو سمجھ کے سمجھ کو سمجھو، سمجھ کے سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے. جو سمجھ کے نہ سمجھے وہ میری سمجھ میں نہ سمجھے. یہ آپ نے پریس کانفرنس میں بھی کہہ دیا تھا. میں صحیح بات ہے کہ اصل بات آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیں اصل بات تو ایک تو سیریس نوٹ پر صاحب،
جس ڈگر پہ میں چل رہا ہوں اس ڈگر پہ مہربانی ہے سب کی کہ سب خیال کر رہے ہیں, عزت کر رہے ہیں, پیار کر رہے ہیں, احترام کر رہے ہیں, اور وائس ورثہ میں بھی ان کو اسی طرح کرتا ہوں کہ میں سب کو ایک پلیٹ فارم پہ یونائٹ کرنا چاہتا ہوں. پاکستان کے لیے, انریسٹ کے لیے, کہ وہ ختم ہو جائے, نفرت کی سیاست ختم ہو جائے, اور سب کے لیے ون 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 سچویشن ہو جائے گی. یہ ون 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 پی ٹی آئی کے لیے بھی ہے یا مائنس پی ٹی آئی؟ میں سب کی جب بات کرتا ہوں تو میں سبھی کی, سارے پولیٹیکل کینوس کی بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے, کوئی پک اینڈ چوز میں نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اس میں آپ کی ریزرویشن ہوتی ہیں, آپ کی ڈفرینٹ اوپینین ہو سکتا ہے. یعنی آپ کسی فارمولے پہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے فارمولا تو میں اتنے بڑے سیاستدانوں کے بیچ میں میرا تو کوئی فارمولا نہیں تو, لیکن کبھی کبھار آپ کو پتہ ہے کہ چونٹی بھی ہاتھی کو گرا دیتی ہے. یہ آپ کو مثالیں پتہ نہیں, آپ کا ایک سٹینڈنگ ہے سر, آپ مطلب ہیومینٹی اچھی بات ہے لیکن آپ کی ایک سٹینڈنگ ہے. پراج صاحب دیکھیں, میں ابھی تک میری جو پولیٹیکل سکسیس ریٹ ہے, نہ تو میں چورن بیچتا ہوں, نہ میں جھوٹ بیچتا ہوں, نہ میں کسی کو آگے جا کے بتاتا ہوں کہ میں بہت امپورٹنٹ ہوں, میں ادھر سے ادھر بات کر دوں گا تو یہ ہو جائے گا. میری سکسیس ریٹ جو ہے اللہ کی بڑی مہربانی ہے 9/10 ہے. جس کام میں بھی میں سیاسی, ذاتی اور کاروباری کام ہے ابھی, بس یہ کام, یہ سیاسی کام, یہ کام سیاسی کام جو ہے, یا سیاسی استحکام, ملک کے اندر بربریت کی کہانی ختم, تعصب ختم, اور عمران خان صاحب کی زندگی پر زندگی, سیاست نہیں زندگی بچانا, اور جو سارے ڈفرینسز ہیں ان کو اکنامیکل پلیٹ فارم پہ لا کے جو SIFC کا زبردست کام کری ہے اس کو ٹریک پہ لانا. اور کبھی کبھار آپ قطرہ قطرہ کر کے پہاڑ میں بھی سوراخ کر دیتے ہیں, تو میں وہ کوشش کر رہا ہوں, مجھے سب اسی طریقے سے ویلکم بھی کر رہے ہیں, عزت بھی دے رہے ہیں, کیونکہ میرا کوئی ذات, دیکھیں پراج صاحب مجھے پیسے نہیں چاہیے. نہیں, فار ایگزامپل آپ مولانا صاحب کے ساتھ کیا پیغام لے کے گئے, کیا بات کی آپ نے سر؟ دیکھیں پراج صاحب 26ویں ترمیم نہ کہیں پلیز. نہیں پراج صاحب, دیکھیں میں نے آپ کو بڑی کلیئرٹی سے بتایا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ میری یہ بات ہوئی ہے, یہ تو یہ میرا پبلک پوسچرنگ ضرور ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن سیاست پہ بات کروں گا. میں اب ان سے بیٹھ کے گلی ڈنڈے کی بات کر نہیں سکتا, یہی میرا سوال بھی یہی ہے. تو گلی ڈنڈے کی بات میری ان سے نہیں ہوئی ہے. نیچرلی وہ ایک قلعہ ہے, سیاسی ہب بن چکا ہے, اور مولانا صاحب کا میں تو بہت بڑا فین تب سے بن گیا جب سے انہوں نے PTI کو اپنے نیچے لگایا ہے. میں تو بڑی کلیئرٹی ہے صاحب, ٹھیک ہے, تو میں بڑا سیدھی بات کرتا ہوں, اچھی لگے بری لگے. اور پراج صاحب, میں مولانا صاحب کے پاس کوئی مفاد لے کے نہیں گیا, وقتی طور پہ نہیں کیا, اس ٹائم پہ نہیں کیا جب سب کو ضرورت ہوتی ہے. رات کے 3 بجے سب ان کے گھر ہوتے ہیں, پھر نہیں ہوتی تو وہ 3 مہینے تک بھی نہیں ہوتے. میرا تعلق ہی نہیں, میں جیسے رشتہ نبھاتا ہوں اسے عقیدت نبھاتا ہوں, دشمنی کا بھی اور دوستی کا بھی. مولانا صاحب کے ساتھ میری دوستی, احترام, پیار کا رشتہ جڑ گیا, یہ ایسے ہی چلے گا. آپ کا جو ان سے میٹنگ ہے اور سیاسی بات چیت ہے وہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو کیونکہ ان کا ہب ہے نا وہ, ان کا دیکھیں آپ کا ایک آرٹ یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ مجھ سے نکال لیتے ہیں. اب آپ مجھے وہاں تک لے آئیں تو میں تھوڑا بہت نکال بھی دیتا ہوں. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ مولانا صاحب کا بھی مینڈیٹ چرایا گیا ہے. اگر آپ فارم 47 کا الزام لگا رہے ہیں, اور رائٹلی سو, کہ ہم نے بھی چوری کیا تھا PTI کے اعتبار میں, ہم پاپولر تھے, یہ پاپولر نہیں, چوری تو سب نے کیا ہے, لیکن مولانا صاحب کا مینڈیٹ ضرور چرایا گیا. ایسا نہیں ہوتا کہ مولانا صاحب کا یہ آپ کر سکتے ہیں کہ 10 سے 8 ہو جائے, 5 ہو جائے, 6 ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا ختم کر دیں. تو یہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے. اگر مینڈیٹ مانگنے کی بات شروع ہوگی تو اس کو بھی کسی فارمولے کے تحت لا کے کسی ٹیبل پہ طے بھی کرنا پڑے گا نا, چاہے اس کا مسئلہ, اس کا مسئلہ, اس کا مسئلہ, اس کا مسئلہ. اب چلے جی عمران خان صاحب کی سیاست, ریاست, اس بات سے اور نہیں بتاؤں وزیر اعلیٰ, میں پچاس صاحب اور نہیں بتاؤں گا, آپ کتنی بھی کوشش کر لیں اس شو میں نہیں بتاؤں گا. نہیں, میں یہ صرف جاننا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا, جانکاری, اطلاعات عوام کا بھی حق ہے, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اتنی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. میں پھر ریپیٹ کروں گا, ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن, آپ بلاول بھٹو زرداری سے ملے, آپ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے, رانا ثناء اللہ صاحب مولانا فضل الرحمان سے ملے, اسحاق ڈار صاحب جا کر مل رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری سے. کیا خیبر پختونخوا میں تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں آپ؟ علی امین خان گنڈا پور کو ہٹانے کی کوئی بات ہو رہی ہے؟ اس کو ہٹانا نہ ہٹانا ایرریلیونٹ اس لیے کہ وہ خود ہی پھنس گیا اپنے لوگوں کے آگے, تو اس کو تو میں زیادہ دیر چلتا ہوا ویسے ہی نہیں نظر آ رہا. Day 1 سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. ابھی تو مین چیز آپ کو علی امین خان گنڈا پور بطور وزیر اعلیٰ زیادہ چلتے نظر نہیں آ رہے. اس لیے نہیں آ رہے کیونکہ ان کی انڈرسٹینڈنگ کے تحت ابھی انہوں نے پھر اپنی جو گرفتاری وہ پینڈ کروا دی ہے, پینڈنگ ہو گئی ہے, کیونکہ انہوں نے کمٹمنٹ دے دیا ہے جاتے ہوئے جب اسلام آباد سے پیرنی کو موکل اور جنوں کی رولس رائس اور 007 کی گاڑی میں ہوا میں لے کے جا رہے تھے, تو کہ ان کی وہ گرفتاری کروا دیں گے, وہ اور ان کے ہواری. تو ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. وہ گرفتاری اب ہمیں نظر آ رہی, سامنے ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. کس کی؟ بی بی کی, بیگم صاحبہ کی. اچھا ٹھیک ہے, تو وہ گرفتاری علی امین خان کی نہیں, مجھے تو ابھی نہیں, میں نے آپ کو بتا دیا, پہلے ہی بتا دیا, میں نے اسی دن بتا دیا تھا.
دیکھیں پراچا صاحب ہمارا مسئلہ کیا؟ ہمارا مسئلہ پروپیگنڈا، ہمارا مسئلہ اشتعال دلانا، ہمارا مسئلہ جوانوں کا خون بہانا، ہمارا مسئلہ ہے گالم گلوچ، پولرائز. نہیں تو اس میں مولانا صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ مولانا صاحب کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے. کیا 40 45 50 سال کی جتنی ہماری عمر نہیں، اس سے زیادہ ان کا تجربہ ہے. تو آپ مولانا صاحب کو یہ دیکھیں میری بات میں فیض صاحب، ہماری مولانا صاحب کی آپ کیا مولانا صاحب کو اس اتحاد کے آگے ان کا اتحاد کا لیڈر جو حکومتی اتحاد ہے لیڈر بنانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو پراچا صاحب بہت کچھ بڑے کینوس میں اسپیکٹرم میں دیکھ رہا ہوں. لوگ نہیں دیکھ رہے، لوگ نہیں ماننا چاہتے، لوگ نہیں سننا چاہتے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ میں بیان بھی کرتا جا رہا ہوں، لوگوں کو سمجھ بھی آتی جا رہی ہے. نہیں مثلا کیا آپ کو ایک لائنر ون لائنر کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں مجھے تو ابھی مولانا صاحب کی سیاست بھرپور نظر آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. بلاول صاحب کو آپ مائنس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. نہیں جب آپ کہتے ہیں مائنس نہیں کر سکتے اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں وہ تو پہلے ہی دیکھیں نا، زرداری صاحب صدر ہیں، یسر گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ ہیں. دیکھیں سر 2 گورنرز ہیں ان کے. اس کو اگر ہم شارٹ فارم میں کر لیں تو پاکستان کا براڈر پکچر، براڈر روشن چہرہ پاکستان کی 2 طلاقوں پہ مبنی ہے. 1 طلاق خان صاحب کو بیگم صاحبہ کو دینی ہے. اچھا. اور 1 طلاق نون لیگ کو ملنی ہے. یہ جب 2 طلاقیں ایک ساتھ ہو جائیں گی تو پاکستان کے وسیع تر مفاد کی خاطر جہاں اتنا سب کچھ ہوا ہے تو ہم اس مفاد کے لیے آگے چلیں گے. یہ میری خواہش نہیں ہے، یہ مجھے کسی نے کہا نہیں ہے. میں ایسا دیکھ نہیں رہا کہ ریاست، سیاست، فوج، عدلیہ، آپ، پولیٹیکل پارٹیز سب مل کے گرانے جا رہے ہیں نون لیگ کو. لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں وہ میں برانڈ کو دیکھ رہا ہوں. برانڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ آج ملک کی تاریخ کی کم سطح پہ ہے مہنگائی 6.5 سال کے بعد، اگر آپ اس کو بھی مارکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ میرا قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. میں آپ کو اتنا ہی بتا سکتا ہوں. جو اچھے اقدامات ابھی اکانومی کے فیرس ویل کے اندر ہو رہے ہیں میں اس کو ایسا بھی کریڈٹ دیتا ہوں. یہ جو خان صاحب نے کہا کہ ابھی میرا آخری کارڈ باقی ہے، وہ کون سا کارڈ ہے؟